बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। दाता की नगरी लाहौर से एयरवाईक्यू टीवी पर रहमत सहर में ईमान और रमज़ान के खुसूसी सेगमेंट के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आप जानते हैं कि इब्तिदाई रमज़ान से एक मुकर्रर और मुंतखब उन्वान के साथ हम गुफ्तगू पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। आज की 3 रमज़ान की मुबारक नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हया। नाज़रीन मोहतरम, ये उन्वान बज़ाहिर बड़ा मुख्तसर है और 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है, मगर अपनी वुसअत, अपनी गहराई और गहराई के एतबार से इंसानी ज़िंदगी का अहम तरीन मौजू है। इस उन्वान को समझना, इसकी रूह पर अमल करना हर मजहब व मिल्लत के पैरोकार, हर मुआशरे के फर्द और तमाम खित्तों में बसने वाली औलाद आदम के लिए अशद ज़रूरी है। हया दर हकीकत बातिन के हुस्न और जीनत का नाम है। हया एक बंदा मोमिन की रूह भी है, गुनाहों से ढाल भी है, इस्मत की दीवार भी है और पैगंबरों का शियार भी है। हया ईमान का जुज़ भी है और फितरत का तकाजा भी। ये मर्द ज़न की दिलकशी भी है और कुदरत का इनाम भी। हया बनी आदम की अजमत भी है और एक भूली हुई हकीकत का नाम भी। हया औलाद आदम के लिए नजात भी है और इंसानी जिंदगी की शानदार हालत भी। हया जिनसी तफरीक की नफी भी है और तारीख़ इंसानी का दरस इबरत भी। हया इंतहाई खूबसूरत भी है और दर हकीकत कामिल इबादत भी। अल-गरज़ हया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा उन सिफ़ात में से है जो इंसान को बनीनो इंसान की दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है, मुमय्यज़ करती हैं। यही वजह है कि अल ईमान की 60 से ज़्यादा शाखों में से हया को एक शाख करार दिया गया है। आज की मुबारक नशिस्त में हया हमारा मौजू सखुन है और हम इस एतबार से बड़े खुशनसीब हैं, आली बख्त हैं कि आज के यौम की निस्बत मलका हया की तरफ है, मलका ततहीर की तरफ है, खानवादा सादात की जद्दा आलिया की तरफ है। आज हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुबारक यौम है। आज के यौम की निस्बत उनके साथ है, तो आज के यौम की निस्बत से हमें इस मुबारक उन्वान पर गुफ्तगू का शरफ हासिल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। बहुत खूबसूरत आगाज़ किया अल्लाह ने दाऊदी की बरकतों के हामिल कारी कुरान जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत आगाज़ कारी साहब, हमेशा की तरह अल्लाह आपको मज़ीद बरकतों से नवाजे। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद जनाब। आज की नशिस्त में जो ज़ीवकार शख्सियत हमारे अगले मेहमान हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारी नशिस्तों में हमें इनकी माइयत, रफ़ाकत हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सिफ़ात से नवाजा है। दर्द, सोज, एड्स, न्याज इनकी शख्सियत की मुमताज़ सिफ़ात हैं। मेरी मुराद है शोबा उलूम इस्लामिया जामे पंजाब की बड़ी मुकर्रम शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद जनाब। रमज़ान की सहरी की नशिस्तों में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल हमारे बहुत मुशफ़िक़ और मेहरबान जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी हमारी आज की नशिस्त की रौनक हैं। और आज की नशिस्त के बाद एक दिन के वक्फ़े से आप इंशाअल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए रवाना होने वाले हैं। मदीनतुर रसूल में और मक्का मुअज़्ज़मा में हाज़िरी के लिए रवाना होने वाले हैं। आपका खैर मकदम भी, सलाम भी और दुआओं के लिए बहुत सारी गुजारिशात भी रूफ़ी साहब। इंशाअल्लाह जी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आपकी टीम के अराकीन जनाब अकील अहमद, मोहम्मद अरशद शेख, अली रज़ा और मोहम्मद शाहबेज़ शामिल हैं। आइए कलाम से आगाज़ करते हैं रूफ़ी साहब से। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह 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 करम, अल्लाह 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 करम, अल्लाह 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 करम, अल्लाह 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 करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह 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 करम, अल्लाह 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 करम।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ رفیع صاحب، جزاک اللہ خیر، اور آپ کے انہی کلمات خیر پر آمین کہتے ہوئے ناظرین ہمیں بڑھنا ہے آج کی اس مبارک نشست میں پہلے وقفے کی جانب، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت صاحب میں خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے حیا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، خیر مقدم کرتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم خوش آمدید السلام جناب۔ ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید، فرقان حدیث اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حیا کا حکم اور اس کی اہمیت میری خواہش ہے کہ یہاں سے آغاز فرمائیے۔ حامداً و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت شاندار انٹرو آپ کا۔ بڑی نوازش۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، اور اسی کے ساتھ اٹیچ کیجئے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، ہائے اللہ اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دیگر حیوانات سے، جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، درست، یعنی جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی دیگر حیوانات ہیں، باقی غم ان کو بھی لاحق ہوتا ہے، سردی گرمی کا احساس ان کے اندر بھی موجود ہے، بھوک اور پیاس بھی انہیں لگتی ہے، لیکن وہ حیا کے جذبہ سے آ رہی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کو اللہ نے حیا کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ، اور یہی وجہ جو آپ نے کہا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ حیا اور ایمان اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اللہ، فرمایا حیا اور ایمان متصل ہیں، اگر حیا ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اگر حیا نہ رہا تو سمجھے ایمان نہ رہا، حیا ہے تو ایمان ہے۔ اور بخاری شریف کے حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت یا فصنع ما شئت، فرمایا حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ یعنی حیا ہی وہ چیز ہے جو آڑ بنتی ہے، جو رکاوٹ بنتی ہے نافرمانیوں، بے حیائی، برائی کے کاموں کے سامنے۔ یہی ایک سد باب ہے، اگر حیا نہ رہے تو پھر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اب کائنات کی سب سے محترم اور پاکیزہ ہستی، سب سے مکرم ہستی وہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ کمواری پردہ دار دوشیزہ سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی حیا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی اجازت سے آخری جملہ یہ ہے کہ یہ جو حیا کا ٹاپک ہے نا، اس کی تمام جہات کو اگر ایڈریس کرنا ہو، بلکہ اس کو مجسم دکھانا ہو، اس کا معنی، مفہوم، مطلب اور اس کا مصداق امت کے سامنے پیش کرنا ہو تو مخدومہ کونین سیدہ کائنات کا نام لے لو، یہ موضوع بیان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ موضوع بیان ہو جائے گا پورے کا۔ زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد۔ آغاز بھی انتہائی خوبصورت آپ کی گفتگو کا، اور اعلیٰ حضرت کے کلمات خیر سے ابتدا کی ہے، اور آخری جملہ بھی بالخصوص رفیع صاحب کیا شاندار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہمیشہ کی طرح بڑی پائیدار بنیاد مفتی صاحب ہمیں فراہم کرتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ مزید ہمیں ملتا ہے۔ حیا کی حقیقت پر میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا حیا کا تعلق صرف قلبی کیفیت سے ہے، یا اس کا تعلق اعضاء سے بھی ہوگا، ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا ایک ریلیشن ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جہت کو بھی آپ بیان کیجئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے دو قول میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ میں بیان کر دوں، ارشاد ہو۔ حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو شخص حیا پر گفتگو کرے اور اسے اللہ سے حیا نہ ہو تو وہ شعبدہ باز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایسی کیفیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر وراق
رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ سے اتنی حیا آتی ہے کہ جیسے کوئی چور چوری کر کے واپس آیا ہائے میرے اور اللہ۔ احساس ندامت کے ساتھ آیا۔ یہ ابو بکر وراق کہہ رہے ہیں، وراق فرما اللہ اکبر۔ یہ جو سوال ہے حیا کا تعلق جو ہے وہ صرف دل کے ساتھ ہے یا باقی اعضاء کے ساتھ بھی ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی حضور ہم کرتے تو ہیں، آپ اس کو واضح فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى، کہ حیا کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی۔ اب سر میں کیا ہے؟ دماغ ہے، بالکل صحیح، سر میں کان ہے، بالکل صحیح، زبان ہے، آنکھیں ہیں، یہ ساری چیزیں اعضاء بالکل ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اللہ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے اندر ہے یعنی خواہشات، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بالکل آ۔ صحیح۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، اور اپنی موت کو پیش نظر رکھو اور موت کے بعد جو جسم کی بوسیدگی ہے ہائے۔ وہ کبھی نہ بھولو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری اس حوالے سے چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، وہ دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ سے اس طرح حیا کیا جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کے اندر ماشاء اللہ، حیا ماشاء کا فلسفہ بھی آ گیا، بالکل حقیقت بھی ٹھیک۔ آ گئی اور ساری تفصیل بھی آ گئی کہ اس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے یا سارے اعضاء کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، ابھی پہلے دو سوالوں کی صورت میں گفتگو آغاز بھی جس طرح حیا کی اہمیت کو بھی سمجھا، اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا۔ ہم کیونکہ چیزوں کو ان کے ضد سے پہچانتے ہیں، تو سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بے حیائی کے متعلق قرآن حدیث جس طرح مذمت کرتے ہیں، اس کی ممانعت بیان کرتے ہیں، آپ اس کو بھی بیان کریں تاکہ دونوں پہلو جو ہیں ہمیں اس سے شناسائی ہو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، اگر اس سے انسان خود کو جوڑ لے، وابستہ کر لے، تو سمجھو وہ حیا کے ٹریک پہ آ گیا ہے۔ صحیح۔ اب اس کو حیا کی جزیات، حیا کی کلیات، حیا کی صورت، حیا کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، اس پہ کھلنا شروع ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ذات پاک، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور وجہ وجود کائنات، ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں خود حیا کس طرح جلوہ گر ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی مثال دیتے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے ہی اندازہ لگا لیتے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ کھانا سامنے آیا، یہ حیا تھا نا، کھانا سامنے آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے نہیں کھانا، یا یہ اچھا نہیں ہے، یا اس میں یا فلاں مجھے نقص ہے، پسند نہیں ہے، یا اس میں کوئی خامی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ کے وجود اقدس اور بشرے کے جو حیا کی کیفیات اور ریفلیکشن تھی، اس سے میزبان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو الفاظ میں آئی تو ہیں، لیکن جب تک ہم کسی پریکٹس سے نہ گزریں ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ صحیح۔ ان میں سے ایک ادا یہ بھی ہے، میں نے بعض مشائخ اور شیوخ اور اساتذہ ایسے دیکھے ہیں کہ جب میں یہ احادیث پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتی۔ اللہ۔ اور اس میں سے ایک چیز صفدر صاحب، حیا میں اس کو کہتے ہیں جھجک، ہائے ہائے، اللہ اکبر، جو حیا کی روح ہے۔ روح ہے۔ آج میں نے حدیث پاک پڑھی اور پہلی بار پڑھی یہ حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ الحیاء والعی، کم بولنا یا نہ بولنا یا بولنے سے گریز اور جھجک جانا، اور حیا، یہ دونوں ایمان سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ واہ 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 والبزازۃ واہ واہ، والبیان شعبۃ من النفاق، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ یہ جو بولنا ہے بے محابہ، بے تحاشا اور بلا بے وجہ۔ تکا، جی جی، اور منہ بھر بھر کے، اور پھر ایک حدیث پاک میں جس سے نتنے پھول جائیں ہائے اور جبڑے بھر جائیں بولنے میں۔ بے شک آپ کو بہت کچھ آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ نہیں سب ہے اظہار کیا جائے، کہ سارا آپ بولا اس جائے۔ کو اس طرح بے ہنگم اور بے اللہ طریق اکبر۔ بے یعنی غیر لایعنی اس انداز میں لایعنی بات کر- انداز سے آپ اس پر کرتے ہوں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو نفاق کا ایک شعبہ کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بزازت کہتے ہیں بے حیائی کو، فحش ہائے کلامی ہائے کو، ہائے ہائے۔ وہ خواہ قول میں ہو یا خواہ فعل میں۔ فعل میں ہو، جبکہ اس کے برعکس، اور پھر ساتھ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بخاری مسلم کی اور صحاح کی صحیح احادیث ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء کلہ الخیر، اللہ، حیا کل خیر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحیاء دین کلو، حیا کل دین ہے۔ پورے کا پورا دین۔ آہا۔ اور کیا کس طرح سے زندہ باد بتایا جائے کہ اللہ۔ حیا سبحان کیا اللہ ہے، اس سے زیادہ کیا اور کہا خود جائے؟ آقا ہائے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ادائیں، اور پھر جو صحابہ کرام کی تربیت اور ٹریننگ، اور پھر اس کے جو عملی مظاہر، ماشاء ہمارے ہاں آج کے اس پروگرام کی برکت سے الحمدللہ خوشی یہ ہے کہ کئی پہلو، حیا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پردہ کر لیں، ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے حیا ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہاں صحیح۔ حیا ایک مستقل اجتماعی رویہ ہے، وہ انفرادی سطح پہ بھی بارک سامنے اللہ۔ آتا ہے، کیا بات ہے۔ اجتماعی سطح پہ بھی سامنے کہا آتا گیا۔ ہے، اور تین اس کی مین ڈائمینشنز ہیں۔ پہلی یہ ہے اللہ سے، خدا سے حیا، دوسری ہے اللہ کے بندوں سے حیا، اور تیسری ہے خود اپنے آپ سے حیا۔ اللہ اکبر، یہ تین اس کی مین جہاں۔ جزاک بات ہے، اللہ، کیا جزاک بات ہے، اللہ۔ روفی ماشاء صاحب قبلہ کلام سے بسم اللہ کیجیے، آگے بڑھیں، ان کیفیات سے لطف اندوز ہوں۔ مدینہ شریف کی حاضری سے جی بالکل، یہی بالکل ہے۔ میں گھر سے چلا ہوں مدینہ نگر میں، میں گھر سے چلا ہوں مدینہ نگر میں، کوئی ہاتھ تھامے ہوئے ہے سفر میں، کوئی ہاتھ تھامے ہوئے ہے سفر میں، مدینہ 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 مدینہ، میں ان کی کریمی کے قربان جاؤں، میں ان کی کریمی کے قربان جاؤں، وہ رکھتے ہیں مجھ کو بھی اپنی نظر میں، وہ رکھتے ہیں مجھ کو بھی اپنی نظر میں، مدینہ 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 مدینہ، درودوں کی سوغات دامن میں بھر لوں، درودوں کی سوغات دامن میں بھر لوں، سنا ہے وہ آئیں گے میری قبر میں، سنا ہے وہ آئیں گے میری قبر میں، سنا ہے وہ آئیں گے میری قبر میں، مدینہ 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 مدینہ۔ عمر ہے بچہ جس نے لکھا ہے، مگر میں اپنا نام لگا رہا ہوں ذوق کے لیے۔ بسم اللہ۔ بلا لے روفی کو پھر اپنے کروں سے، بلا لے روفی کو پھر اپنے کروں سے، بلا لے روفی کو
से कि नौकर तो जचता है मालिक के घर में, के नौकर तो जचता है मालिक के घर में, के नौकर तो जचता है मालिक के घर में, के नौकर तो जचता है मालिक के घर में, के नौकर तो जचता है मालिक के घर में, के नौकर तो जचता है मालिक के घर में। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये कैफियत भी कबूल फरमाए और हमें भी तलब फरमाए। प्रोग्राम में इन्हीं कैफियत के दौरान एक मुख्तसर सा वक्फा। हाँ